عزت و ذلت دینے والا، موت اور زندگی کا مالک، دعائیں سننے والا، حاجات پوری کرنے والا، سجدوں کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ درود و سلام ہو ہادی دو جہاں، امام الحرمین، امام القبلتین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جس کی ذات انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئی، جو انسانوں کے لیے ہمدرد بن کے آئی، جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کا درد اور احساس دے کر بھیجا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس رسول آیا ہے، یہ تمہاری جانوں میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں، تمہاری خیر کی خواہش رکھنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ وہ نبی اتنے ہمدرد ہیں مومنوں کے، اتنے خیر خواہ ہیں ایمانداروں کے، کہ انسان اپنی جان کا بھی خیر خواہ ثابت نہیں ہو سکتا جتنا خیر خواہ، جتنا ہمدرد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اپنی جان کا تحفظ، اپنی جان کی حفاظت تو جنگل کے درندے اور جنگل کے جانور بھی کرنا جانتے ہیں۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل اور فہم اور فکر عطا فرمائی ہے، وہ ساری سمجھ رکھتا ہے، اسے علم ہے کہ میں کون سی چیز استعمال کروں جو میرے فائدے کے لیے ہے، کون سی چیز میں ترک کروں میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے باوجود یہ انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اپنا ہمدرد نہیں ہو سکتا، جتنا خیر خواہ اور ہمدرد اس کے نبی، امت کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ امت کے نبی حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت، دانائی اور سمجھ عطا فرمائی ہے، جماعت کرواتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر اختصار کر دیتے ہیں، مختصر جماعت کروا دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے امت کو بتاتے ہیں، میرے صحابہ میں نے جماعت اس لیے مختصر پڑھائی ہے کہ مجھے جماعت کے پیچھے روتے ہوئے بچوں کی آواز سنائی دی ہے۔ ظاہر ہے جب بچہ روتا ہے ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز مختصر اس لیے پڑھا دی تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے جس کی گودی میں بچہ ہے وہ ماں بے چین نہ ہو جائے۔ اتنے ہمدرد نبی ہیں، اتنے خیر خواہ نبی ہیں۔ لقد جاءکم
रसूल मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस पे बड़ा ग्रां गुजरता है। उम्मत को दर्स दिया, जब तुम नमाज पढ़ाने लगो, जमात करवाने लगो, जरा एहसास करो उम्मत का, दर्द करो उम्मत का। इतनी लंबी नमाज ना पढ़ाओ कि उसके अंदर कमजोर भी हैं, बीमार भी हैं, जरूरी हाजत वाले भी हैं। अगर तन्हाई में अकेला पढ़ना चाहो तो जितनी मर्जी नमाज पढ़ लो, लेकिन जब जमात करवाने लगो, फरमाया एहसास करो, इतने हमदर्द, इतने खैर खा नबी, उस नबी का फरमान जगह जगह पे कुतुब सित्ता में मुख्तर अहादीस में मौजूद है। आपका एक एक जुमला आपकी ज़बान अक़दस से निकले हुए गुलहाए अकीदत इतने कीमती हैं जो उम्मत के लिए दर्स हैं। मस्जिद नबवी के शहन के अंदर एक बद्दू आके पेशाब करने लगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दौड़े और ताकि इसको रोकें, आपने फरमाया ला तुज़रिमू, ला तुज़रिमू, इसको मत रोको, इसको मत रोको। जानते हो जब इंसान पेशाब का जोर हो तो रोके तो उसे तकलीफ बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंसान को वो समझ नहीं जो इमामुल अंबिया हादिये जो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। फरमाया मत रोको, उम्मत की इतनी खैर खाई, आपने फरमाया इसे मत डांटो, इसे पेशाब कर लेने दो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन देख रहे हैं, हकीम और दना और हमदर्द और खैर खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खूब देख रहे हैं। पेशाब करने के बाद उसको पास बुलाया, बड़े अच्छे अंदाज से उसे समझाया, ये मस्जिद, ये जगह इसलिए नहीं, ये रब का घर है, ये अल्लाह का जिक्र, नमाज, तिलावत, सजदों के लिए है, ये पेशाब के लिए नहीं। बड़े अच्छे अंदाज से समझाया। जमात खड़ी हुई, वो आदमी बद्दू जो इल्म नहीं रखता था, जमात के साथ नमाज पढ़ी जैसे आती थी और जुमला बोला, अल्लाहुम्मा ला, अल्लाहुम्मा मरहम मुहम्मदन वला तरहम अला अहदिन। अल्लाह इतनी प्यारी बोलियां समझाने वाले मोहम्मद पे रहम फरमा, किसी और पे रहम ना फरमा। अब हुजूर का समझाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवा के फिर पास बुलाया, फरमाया रब की रहमत बड़ी वसी है, इसको मेरे ऊपर मुनहसर न कर, पूरी उम्मत के लिए दुआ कर। और फिर आपने उम्मत का इतना खैर खाई दर्स दिया, आपने सहाबा को हुक्म दिया कि इस जगह पे पानी बहा दो, जगह साफ हो जाएगी। इंसान अपना भी इतना हमदर्द नहीं हो सकता जितना उम्मत के खैर खा गमखार नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को हाजत हो, किसी की जमात तैयार हो, फरमाया दो ही चीजें इंसान को जमात से रोक सकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? इंसान कज़ाए हाजत और पेशाब की हाजत हो, फरमाया इसे मत रोके, सबसे पहले ये अपनी हाजात पूरी करे, ये पाक होके, फ्रेश होके, बावुज़ू होके फिर मस्जिद की तरफ आए। इतने खैर खा, उम्मत को खुदकुशी से रोक दिया। दुनिया के गम बड़े होते हैं, दुनिया के दुख बड़े होते हैं, दुनिया के दुख और तकलीफों से मारा हुआ, गुर्बत का सताया हुआ, औलाद और मुआशरे के दुखों का सताया हुआ इंसान खुदकुशी पे उतर आता है। लोहे और जहर के हथियार और आले इस्तेमाल करके अपनी जान खत्म कर देता है। उसे इल्म नहीं होता। आपने उम्मत को रोका, फरमाया जो शख्स जिस आले से अपनी जान खत्म करता है, जहन्नम के अंदर इसी आले को इस्तेमाल करता रहेगा और अब्दुल आबाद वाली जिंदगी तक इसे अजाब होगा। और आपने उम्मत के बच्चों को यतीम होने से रोका। जो शख्स अपनी जान खत्म करता है उसे नहीं इल्म होता
کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے باپ کا سہارا ختم ہو جائے گا، میرے بازو میرے بھائی روئیں گے، میری بہنیں وہ روئیں گی. اسے علم نہیں ہوتا. آپ نے امت کو درس دے کے سمجھا دیا، امت کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا، عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، باپ کو بے سہارا ہونے سے بچایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ. اتنے خیر خواہ نبی، اتنے ہمدرد نبی. انسان اپنے جسم کو مشقت میں ڈالے. آپ نے دیکھا کوئی لوہے کے کڑے اپنے بازوؤں میں ڈالتا ہے، کوئی پاؤں کے اندر لوہے کی زنجیریں ڈالتا ہے، کوئی انسان اپنے بال کو بڑھا لیتا ہے، سہتا ہے کہ میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں. نہیں بھائیو، انسان کو اپنے جسم کا بھی اتنا پتہ نہیں جتنی خیر خواہی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دی ہے. یہ کوئی شخص کہے کہ میرے جسم کا میں مالک ہوں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں اپنے جسم کو جس طرح چاہوں ڈھالوں، جس طرح چاہوں میں اپنے محبوب کا نام اپنے بازوؤں پہ لوہے سے لکھ لوں، میں چاقو سے لکھ لوں، میں سوئیاں چبو کے لکھ لوں. میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس طرح چاہوں اپنے جسم کو داغ لوں. انسان نہیں کر سکتا. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان چیزوں سے بھی بچایا. ایک شخص دھوپ میں کھڑا تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے جو دھوپ میں کھڑا ہے؟ کہا ابو اسرائیل اس کا نام ہے. فرمایا دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کہا اس نے نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا اور روزہ بھی رکھوں گا، میں کھڑا ہی رہوں گا، میں بیٹھوں گا نہیں. تو آپ نے فرمایا رب کو اس کے دھوپ میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کہو اپنی نظر کا کفارہ دے اور وہ سائے میں بیٹھ جائے، روزہ توڑ دے. او یاؤ میرے نبی اتنے امت کے خیر خواہ ہیں، دھوپ میں تمہیں سائز میں بٹھانے والے، تیری خیر خواہی کرنے والے، اتنا تو کوئی بھی خیر خواہی نہیں کر سکتا جتنے خیر خواہی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور میرے بھائی یہ نبی اتنے عظیم نبی، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کرنے والے. ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے، عقیدت سے حج کرنے جا رہا ہے، بڑھاپے کے اندر جوانی کے اندر حج نہیں کیا، اپنے بچوں کو کہنے لگا مجھے لے چلو، مجھے پیدل خانہ کعبہ لے چلو. ایک طرف ایک نوجوان نے بازو پکڑا، دوسری طرف دوسرے نوجوان نے بازو پکڑا، اور وہ مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف سفر جاری ہے، اور وہ طواف بھی ایسے ہی کر رہا ہے، پاؤں گھسیٹ گھسڑ کر. آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، اس بزرگ کو پکڑ کر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا حضور یہ اس لیے، یہ چاہتا تھا کہ پیدل میں سفر کروں، میں حج پیدل کروں، پیدل حج کرنے کا مجھے ثواب زیادہ ہے، میں سواری پہ سوار نہ ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو ان اللہ لغنی ان تعذیب نفسہ ھذا، رب کو اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، اللہ بے پرواہ ہے. اسے کہو بابے کو سواری پہ سوار ہو جائے پھر حج کرے. دیکھو اتنے خیر خواہ، اتنے ہمدرد نبی. انسان اپنی جان کا بھی اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنے خیر خواہ نبی میرے سونے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی چاہنے والے. خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، طواف کرتے کرتے آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے ناک کے اندر نکیل ڈالی ہوئی تھی. اس کا بیٹا اس کی نکیل پکڑ کر طواف کروا رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضور اس نے کہا تھا نکیل ڈال کر مجھے طواف کروایا جائے تاکہ رب کے گھر میں گردن جھکانے کا اظہار ہو جائے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکیل کاٹ دی، اس کا فرا اس باپ کا بازو پکڑ کے اس کو طواف کروا. میرے وہ نبی جس نے ان بوڑھوں کی نکیل بھی کاٹی، جس نے امت کو خودکشی سے روکا، جس نے امت کو یہ سمجھایا اپنا پیشاب بھی نہ روکو، اب تمہارے بدن کمزور نہ ہو جائے، بیماریوں کا میں مبتلا نہ ہو جائے. حریص علیکم، اتنے خیر خواہ نبی، اتنے اعلیٰ پیغمبر. آپ مسجد نبوی کے اندر سے گزرے، مسجد کے نبوی کے اندر دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا یہ رسی کیسے بندھی ہوئی ہے؟ کہا حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ، یہ اس کی رسی ہے
جب عبادت کرتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، رات کو تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ رب کی عبادت کر سکیں. حالانکہ رب کی عبادت ہے، رب کی بندگی ہے، تہجد ہے، نفل ہے، اسے چاہیے جیسے مرضی نڈھال ہو جائے. لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس رسی کو اتار دو. آپ نے رسی کو کھلوا دیا. فرمایا جب تک تمہاری طبیعت مانے عبادت کرو، جب تک تمہاری طبیعت اکتا جائے تو عبادت چھوڑ دو. اگر نہیں کھڑے ہو کے تم عبادت کر سکتے تو بیٹھ جاؤ. آج لوگ اپنے آپ کو عبادت میں ہلکان کر رہے ہیں. کوئی مسجدوں کے اندر جھومبر اور ایسے جھوم رہا ہے اور جھوم جھوم کے پوری مسجد کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور چھلانگے لگا رہا ہے. اگر عبادت کے اندر یہ انداز ہے تو میرے نبی نے فرمایا ایسی عبادت نہ کرو جس کے اندر تمہیں ہوش نہ رہے، تمہیں عقل نہ رہے. میرے نبی نے وہ رسی کھلوا دی. اتنے امت کے خیر کا لقد جاکم رسول من انفسکم حریص علیکم. وہ میرے نبی اتنے عظیم نبی، اتنے حریص نبی، اتنے خیر خواہ نبی. ہر شخص، ماں بھی اتنی شاید ہمدرد نہ ہو، ماں تو بہت زیادہ اولاد سے پیار کرتی ہے. بلکہ آپ نے کئی ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا ایسے جانور جنگل کے، چڑیاں، پرندے، چیلیں، مرغیاں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ بڑے بڑے عقابوں سے، بڑے بڑے پرندوں سے جھپٹ لیتی ہیں، بڑے بڑے شیروں کی آنکھوں پر حملہ کر دیتی ہیں، بڑے بڑے خون خوار بلیوں کی آنکھیں پھوڑ دیتی ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. ماں تو اپنے بچوں کی خیر خواہ ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اتنی بھی ماں اپنے بچے کی خیر خواہ نہیں، اتنی ہمدرد، اتنی احساس کرنے والی ماں بھی نہیں جتنے خیر خواہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رات کو ماں بڑی بڑی حلوے بنا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، سوتے وقت دودھ بھی پلاتی ہے. بیٹا دودھ کا کپ پی لو، بیٹا سوتے وقت یہ سویٹ ہے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ کھا لو، گاجر کا حلوہ بنا ہوا ہے کھا لو، بیٹا سوجی کا اور باداموں کا حلوہ بنا ہوا ہے کھا لو. اسی طرح کھلا کے ماں بھی سلا دیتی ہے کہ بیٹا ابھی ابھی بستر سے اٹھا ہے، بڑی مشکل سے دودھ پیا ہے، بیٹا سو جا. لیکن اللہ کی قسم میرے امام الانبیاء نے فرمایا کوئی شخص رات کو میٹھی چیز کھا کے سو جائے اس وقت تک نہ سوئے جب تک اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، اپنے منہ کو دھو نہ لے. اگر رات کو کوئی موذی جانور، موذی کیڑا اس کے منہ کو اور ہاتھوں کو کاٹ گیا، مجھے ملامت نہ کرے. میری امت نے اتنی خیر خواہی کی کیونکہ میٹھا کھانے سے اس کے منہ اور ہاتھوں کے اندر میٹھا چیز لگا ہوا ہو، کوئی ذرہ لگا ہوا ہو اور اسے کوئی بھیڑ، کوئی ایسا بچھو، کوئی ایسا کیڑا کاٹ جائے اور اس کا جسم زخمی ہو جائے. اللہ کی قسم ماں کو وہ سمجھ نہیں آئی جو میرے سونے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے سمجھا دیا امت کو. حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی چاہنے والے، تمہاری ہمدردی کرنے والے اتنے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی مواقع ایسے آئے، سردیاں آ رہی ہیں، کئی ایسی خبریں آئیں آپ نے سنی، رات کو بچوں کے لیے ہیٹر لگایا اور ہیٹر بند کرنا بھول گئے، مونو آکسائڈ پوری گیس کمرے میں بھر گئی اور پورا فیملی والے افراد وہ ان کی روح پرواز کر گئی، مر گئے. یہ حالات آپ نے دیکھے. گیس والا ہیٹر بھی ایسے ہی جلتے ہوئے خاندان والوں نے چھوڑ دیا، کمرہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے پورا گھر جل گیا. لیکن شریعت مطہرہ نے، میرے نبی نے، امت کے خیر خواہ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہ سو جب تک گھر کی آگ بجھا نہ دو. اپنے چولہوں کی، اپنے کچن کی پورے چولہے آف کر دو، گیس کے ہوں یا لکڑیوں کے ہوں، اور آگ بند کر دو، آگ بجھا کے سویا کرو. فرمایا ایسے ہی ہے. کہیں مدینہ منورہ کے اندر ایک گھر کے اندر آگ لگ گئی، گھر جل گیا. صحابہ کرام دوڑے، حضور فلاں گھر میں آگ لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہ سو جب تک تم گھر کی آگ بجھا نہ دو، دیا چراغ گل نہ کر دو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، برتنوں کو ڈھانپ دو. انسان نہیں سمجھتا کچن کے دروازے کھلے ہیں، برتنوں کے ڈھکن اترے ہوئے ہیں اور فریج کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسے ہی سو گئے. ماں تھکی تھی، بہن تھکی تھی، کچن کا دروازہ بند نہیں کیا. اور اسی طرح ہی برتنوں کے اندر ایسی خبریں سنی، چھپکلی گری دودھ کے اندر، ماں نے دودھ پلایا، چھپکلی ملا دودھ بچوں نے پیا، جان ختم ہو گئی. ایسے ایسے آپ نے معاملات سنے. میرے نبی نے
اتنی تو مائیں بھی خیر خواہ نہیں، 100 مائیں بھی خیر خواہی نہیں کر سکتی جتنی خیر خواہی آپ کے اور میرے نبی نے کی ہے۔ فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کا منہ بند کر دو، آپ ٹوٹیوں کا منہ بند کر دیں، برتنیں ڈھانپ دیں، بسم اللہ کر کے دروازے بند کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کئی برتنوں کے اندر بیماری پھیل جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا رات کی تاریکی میں سال کے اندر کوئی ایسی بیماری اترتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تمہارے برتنوں میں آ جائے، اس لیے برتن ڈھانپ کر بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازے بند کر دیا کرو۔ آج ڈینگی مچھر کا رواج، اور آئیے ڈینگی مچھر کے لیے ایسی ایسی سپرے، میرے نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ بسم اللہ کر کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر کے رکھو۔ حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی چاہنے والے، تمہاری ہمدردی چاہنے والے بھائیو، آپ بھی مہمان بنتے ہیں، میں بھی مہمان بنتا ہوں۔ ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، چائے پلاتی ہے، گرم کر کے گھر کے اندر برتن شیشے کے کپ پڑے ہوئے ہیں، گلاس پڑے ہوئے ہیں، وہ دودھ ڈال کے دے دیتی ہے۔ ماں کو تو شاید علم نہیں، ایک کونے سے گلاس ٹوٹا ہوا، شیشے کا کپ ٹوٹا ہوا، اسی طرح یہ بچہ پی رہا ہے، گھر کا بادشاہ، گھر کا سرتاج پی رہا ہے، بھائی پی رہا ہے۔ میرے امت نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹے ہوئے برتن پہ، شیشے کے گلاس پہ اگر میرا امتی منہ رکھے گا اس کا ہونٹ زخمی ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کوئی میرا امتی ٹوٹے ہوئے برتن میں مشروب نہ پیے، پانی نہ پیے، دودھ نہ پیے، کیونکہ ٹوٹا ہوا برتن جب ہونٹوں سے لگائے گا، اسے علم نہیں، رات کی تاریکی میں لائٹ گئی ہوئی ہو، شیشے اور چراغ بجھے ہوئے ہو، اور وہ رات کی تاریکی میں پانی پیے، ٹوٹا ہوا گلاس اس کے ہونٹ پہ لگے، اس کا ہونٹ زخمی ہو جائے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں ٹوٹے ہوئے برتنوں میں پانی مت پیو، کیونکہ ٹوٹا ہوا برتن جہاں ٹوٹ جاتا ہے وہاں مٹی جراثیم میل کچیل بھی جم جاتی ہے۔ میرے نبی اتنے خیر خواہ ہیں، خدا کی قسم اتنی گھر کی مالکن اور گھر کی کچن کی رکھوالی کرنے والی ماں بھی نہیں ہو سکتی۔ حریص علیکم بالمومنین، میرے بھائیو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خیر خواہ ہے۔ میرے بھائیو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بن سنور کے آئے، اپنے بالوں کو بنا سنوار کے باہر نکلے، اور گھر کی اہلیہ بھی کہتی میرا سرتاج بال بنا کے آئے، مجھے اچھا لگے۔ اسی طرح بھائی بھی چاہتا ہے، باپ بھی چاہتا ہے، ہر دوست چاہتا ہے کہ میرے بھائی کے بال ہو، اچھے لگے، اچھا خوبصورت کنگھی کر کے دکھائی دے، بالوں کے سٹائل بنائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ بالوں کی عزت کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال رکھتے تھے، 3 قسم کے بال آپ رکھتے تھے، لما جمہ وفرا رکھتے تھے، آپ کے بال کانوں تک بھی تھے، آپ کے بال کندھے تک بھی تھے، آپ کے بال کندھوں کو چھوتے بھی تھے، 3 قسم کے بال مبارک تھے، آپ کی زلفیں تھی، آپ کے چھوٹے بال بھی تھے، لیکن بالوں کا سٹائل ایسا تھا، ایک جیسے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بال آگے سے بڑے ہوں پیچھے سے چھوٹے ہوں، یا پیچھے سے بڑے ہوں آگے سے چھوٹے ہوں، یا ایک سائڈ سے الگ ہوں دوسری سائڈ سے الگ ہوں، نہیں، آپ کے بال مبارک برابر تھے، جیسے آگے سے ویسے پیچھے سے آپ کے بال برابری میں کٹے ہوئے تھے۔ آپ کی زلفیں مبارک کندھوں کو چھوتی تھی، اور کبھی کندھوں سے اوپر ہوتی تھی، کبھی کانوں تک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیل لگایا کرتے تھے، آپ کے سرانے مسواک ہوتی تھی، اور تیل ہوتا تھا، سرما ہوتا تھا، آپ وہ بالوں کو تیل لگاتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں پاؤں کو تیل لگاتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا من کان لہ شعر، جسے شعر ہو، بال ہو، اسے چاہیے کہ بالوں کو تیل لگا کے رکھے، کنگھی کر کے رکھے۔ خدا کی قسم شاید ماں نے تو 3 دن بھی اپنے بچے کو کنگھی نہ کی ہو، لیکن میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو درس دے دیا کہ بالوں کو کنگھی کر کے رکھو، بالوں کو تیل لگا کے رکھو، اپنی جسم کی حفاظت کرو۔ حریص علیکم، وہ امت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اتنے خیر خواہ نبی ہیں، اگر شادی بیاہ کا جوتا، جیسے آج کل جوتے نرم آتے ہیں، کبھی دھوکے میں انسان پیدل چلتا ہے جوتا ٹوٹ جاتا ہے، خواتین کا ایک پاؤں پہنا ہوا ہو، دوسرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جوتا ہاتھ میں پکڑ کر انسان چلتا ہے، چلو ایک تو جوتا ہے نا، نیچے سے مٹی نہ لگے گی، نیچے سے پاؤں کے اندر کوئی ذرہ کو پتھر نہ لگے گا، ایک جوتا پہن کر انسان چلتا ہے، لیکن نہیں،
ایک جوتا پہن کر چلنے سے انسان کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کی کمر کا موہرا ٹچ ہو سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے, یہ ان بیلنس ہو کے چل سکتا ہے. ویسے چلتا ہوا انسان اچھا بھی نہیں لگتا. ایک پاؤں نیچا دوسرا پاؤں اونچا, چلنے میں چال ڈھال میں فرق آ جائے گا. دیکھ تیرے نبی نے تیری چال کو درست کیا, تیرے چلنے کو درست کیا. فرمایا کوئی بندہ ایک جوتا پاؤں پہن کے نہ چلے, اسے چاہیے یا دونوں جوتے اتار دے یا دونوں جوتے پہ کے چلے. اللہ کی قسم اتنی تو خیر خواہ ماں بھی نہیں ہو سکتی جتنی خیر خواہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ اس نبی کے حقوق ہیں, اس نبی جس نے ہماری خیر خواہی کی. آج اس کا دین, اس کی دعوت, اس کا قرآن, اس کے صحابہ, اس کے اہل بیت, اس کے دین کے بارے میں رب کیا کہتے ہیں, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. ہم بھی دیکھتے ہیں کون اس نبی کی حفاظت کرتا ہے. مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ. اس نبی کی حفاظت کون کرتا ہے, اس کے رسولوں کی حفاظت کون کرتا ہے, بالغیب, بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ طاقت والا ہے, اللہ غالب ہے, اللہ خود بھی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن رب یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے امتی جو اس نبی کی دعوت کی حفاظت کرتا ہے, جو اس نبی کے دین کی حفاظت کرتا ہے, نبی کی امت کی حفاظت کرتا ہے. کون ہے؟ رب نے تو امتحان لینا ہے. واللہ اللہ کی قسم رب نے نبیوں کا یہ امتحان لے کے دنیا والوں کو دکھا دیا کون ہے جو نبی کی حفاظت کرتا ہے, نبی کی محبت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں تھا حفاظت کرنے والا, ایک بندہ بھی نہیں تھا ہمدردی کرنے والا. کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل رہے ہیں, اٹھو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو. ایک بندہ بھی پوری دنیا میں نہیں تھا. صرف ایک بلبل اٹھی, پرندہ اٹھا, اس نے چونچ کے اندر پانی لیا, پانی لے کے اڑنے لگی. اتنی بڑی آگ میلوں کے اندر, اس آگ کے اوپر سے گزرو تو پرندے جل جائیں. محبت ہے پرندے کو. چونچ کے اندر پانی لیا, جیسے بھی آگ کے اوپر گزری اور وہ قطرہ پھینکا, میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کا تذکرہ کیا, اس گرگٹ کا بھی تذکرہ کیا جس نے پھونکے ماری تھی, آگ کو جلایا تھا. اور وہ فرمایا اس گرگٹ کی نسل سے چھپکلی ملے, آپ کو کوئی بھی ملے اور اس کو مار دو. فَضْرِبُوا فَاقْتُلُوا, اس کو قتل کر دو, مار دو. اور وہ بلبل چڑیا اور وہ کالے رنگ کی کانکڑی چیز سے کہتے ہیں ہدہد, اس کی نسل سے کوئی پرندہ ملے اسے قتل نہ کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے آج پوری دنیا میں اللہ کی قسم مسلمان اٹھے, کوئی دنیا کا یورپی ملک مجھے دکھا دیجئے جس سے امت کی ہمدردی, فلسطینیوں کی ہمدردی کے لیے لوگ نہیں اٹھے. مجھے کوئی ایسا ملک دکھا دیجئے. اللہ کی قسم تا حد نظر لوگ غزہ مارچ کر رہے ہیں, لوگ ان کی ہمدردی میں اٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے رب دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو بلبل کی نسل سے ہیں, کون ہے ان پرندے کی نسل سے, کون ہے جو گرگٹ کی نسل سے. اس نبی کی دین کی حفاظت من ینصرہ کون کرتا ہے. آؤ میرے نبی کے صحابہ نے وعدے کیے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اے اللہ کے نبی, جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, جب تک ہمارے جسم میں روح چلتا ہے, ہم تمہارے دین کی حفاظت کریں گے. کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, میرے مصطفیٰ ہم تمہارے لیے جانیں قربان کر دیں. یہ ان کا مشن تھا. میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مثال لے لیجئے. جنگ بدر کا میدان تھا, صحابہ اکرام تھوڑے تھے اور ایک انصاری صحابی نے اٹھ کے کہا, حضور چاہتے تھے کوئی انصار میں سے کو اٹھے. حضرت سعد بن معاذ اٹھے, حضور آپ حکم دے تو سمندر میں چھلانگے لگا دے, آپ حکم دے تو ہم اس پار لڑیں, برکے گمار تک لڑتے لڑتے چلے جائیں. حضور ہم نہیں پوچھیں گے آپ نے کیوں حکم دیا, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب وانت وربک فقاتلا ان ہؤلاء قاعدون, تم جاؤ تمہارا رب لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہو. ہم ایسے نہیں ہیں. میرے نبی مسکرا پڑے, میرے نبی صحابہ کا جذبہ دیکھ کے ہنس پڑے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اندر تیر آ رہے تھے, تلواریں آ رہی تھی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم جھک گئے, میرے مصطفیٰ کے چہرے کے آگے جھک گئے. جو بھی تیر آتا ابو دجانہ کی کمر پہ لگتا, ابو دجانہ نے کمر کے اوپر تیر سہے, تلواریں سہی, میرے مصطفیٰ کے چہرے کی حفاظت کرتے رہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اللہ جاننا چاہتا ہے. آؤ نبی کی دین کی حفاظت کے لیے آپ کم از کم یہ کریں, نبی کی حدیثیں یاد کر لیں.
ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے. آپ فون نمبر تو یاد کر لیتے ہیں, دوستوں کی اچھی اچھی باتیں تو یاد کر لیتے ہیں, آپ کو حدیثیں کتنی یاد ہیں, آپ کو نبی کے اذکار کتنے یاد ہیں, آپ گھر جاتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے یاد ہے, آپ کھانا کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے یاد ہے, آپ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے کیا تمہیں یاد ہے, آپ نیا کپڑا پہنتے کیا دعا پڑھتے تمہیں یاد ہے, آپ کسی کے افسوس کرنے کے لیے جائیں, کسی کی تعزیت کرنے کے لیے جائیں, کیا کلمات کہتے تھے آپ کو یاد ہے, کیا کہتے تھے؟ ہمیں نہ وہ کلمات یاد ہے, نہ ہمیں کپڑا پہننے کی دعا یاد ہے. ہم نبی کی حرمت اور نبی کی حرمت کے لیے سب کچھ, اللہ کی قسم لوگ جمہوریت کا دفاع کرتے ہیں, لوگ اپنے نظریے کا دفاع کرتے ہیں, لوگ اپنی قوم کا دفاع کرتے ہیں, لوگ اپنے لیڈر کا دفاع کرتے ہیں, لوگ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں, لوگ اپنی نسل اپنی قوم کا دفاع کرتے ہیں, لوگ اپنے جھنڈے کا دفاع کرتے ہیں, نہیں کرتے تو پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا دفاع نہیں کرتے. صحابہ نے جانیں قربان کی, ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے. اگر آپ کے گھر میں شمائل ترمذی نہیں ہے نا میرے حضور کا, جس کے اندر حلیہ ہے, تو آپ کا بیڈ روم نامکمل ہے. آپ کے اندر اذکار نہیں ہے نا, اللہ کے نبی کے صبح و شام کی اذکار کیا تھے, صبح کیا ذکر کرتے تھے, شام کیا ذکر کرتے تھے. اگر آپ کے گھر میں اذکار کی کتاب نہیں, آپ کو یاد نہیں, تو کیا دفاع ہے. پھر اگلی بات سن لیجئے, وہ تو یاد کرنے کی باتیں ہیں نا, آپ سنتوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اگر نبی کی سنت کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہم گویا ہم سنت کو مٹانے والوں میں شامل ہیں. کم از کم سنتوں کی حفاظت ہی کر لو. ہم سنتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں, اللہ نہیں کر سکتے تھے لیکن تیری سنتوں کی ہم نے حفاظت کی ہے. وہ علماء جن کی داڑھی انگریزوں نے موڑ دی تھی, داڑھی پکڑ کے رونے لگے, اللہ تیرا شکر ہے ہم سے پہلے داڑھی نے شہادت قبول کر لی, ہم پیچھے رہ گئے. وہ لوگ تھے. آؤ نبی کی سنتوں سے پیار کرو, نبی کی حدیثیں یاد کرو, اپنے بچوں کو اذکار یاد کرواؤ, یہ نبی کے دین کا دفاع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر خواہ نبی جو ماؤں سے زیادہ ہمدرد نبی ہے, اس نبی کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.